रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो जितना आगे आएगा उतना ही फायदा होगा। जो जितना आगे आएगा उतना ही फायदा होगा। आगे बढ़ने की निस्बत बदल गई। दीन की निस्बत से थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ रहा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुड़ कर बैठते थे। उनके ऊपर चादर डाल दी जाती थी तो खम नहीं पड़ता था। इतनी फिक्र के साथ वो बात को सुनते थे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें भी वो फिक्र अता फरमाए। तो फरमा रहे थे कि जिस महफिल में दुरूद शरीफ पढ़ा जाए वो महफिल बाबरकत हो जाती है, और जिस मकसद के लिए वो महफिल सजाई जाती है अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस मकसद में बरकत डाल देते हैं। जिस बंदे बंदी ने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 10 नेकियां अता फरमा दी, 10 दर्जात बुलंद कर दिए, 10 गुनाह माफ कर दिए, 10 रहमतें नाज़िल हो गई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की एक रहमत हो जाए और दुनिया राहत बन जाती है। अब दुरूद शरीफ पढ़ने से 10 रहमतें नाज़िल हो गई। जिस बंदे बंदी ने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा फरिश्ते उस दुरूद शरीफ को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और अर्ज करते हैं कि फलां के बेटे ने, अबू जान का नाम लेके कि फलां के बेटे ने आपके ऊपर एक दुरूद शरीफ भेजा से कबूल फरमाए। सुना बुजुर्गों से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 7 दिन 7 रातें बारिश होती रहे तो 7 दिन 7 रातों के बारिश के कतरे तो मैं गिन सकता हूँ। तो जो बंदा बंदी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अगर उस दुरूद शरीफ के सवाब की गिनती की जाए तो वो गिनती मैं नहीं गिन सकता। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरिश्तों को फरमाते हैं फरिश्तों तुम भी मेरे महबूब के ऊपर दुरूद शरीफ भेजा करो। ऐ मोमिनो तुम भी दुरूद शरीफ भेजा करो। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि मैं भी अपने महबूब के ऊपर दुरूद शरीफ भेजता हूँ। इतनी तकलीफें उठाई दीन की खातिर, अकल दंग रह जाती है। हद कर दी कुर्बानी की, तकलीफों की हद हो गई। हम तक दीन को बचाने के लिए तो हमारा इतना हक भी नहीं बनता सुबह शाम कसरत करें दुरूद शरीफ की। करेंगे भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, फजल हुआ, करम हुआ, इसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कि कम है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आज हमें मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। ये है फजल करम। और फिर फजल करम हुआ दीन की निस्बत से थोड़ी देर के लिए इस फिक्र में बैठने की तौफीक अता फरमाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन मुबारक कापियों, किताबों और मीडिया से निकल कर हमारी अमली जिंदगी में आ जाए, इस फिक्र में बैठने की तौफीक अता फरमाई। ये है फजल करम। और फिर इतना बड़ा फजल करम हुआ, इतना बड़ा एजाज मिल चुका, इस एजाज का सारी जिंदगी शुक्र अदा करता जाऊं, उसका हक अदा नहीं कर सकता।
کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا. یہ ہے فضل، یہ ہے اعزاز اتنا بڑا. امتی، لا الہ الا اللہ، امتی. دنیا کا کوئی اعزاز مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی سند مل جائے، کوئی باہر کا ویزا مل جائے، کوئی ڈیفینس کی فائل مل جائے، تو برادری کو اکٹھا کر کے ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، مبارک مبارک فلاں فلاں کو فلاں عہدہ مل گیا، مبارک مٹھائیاں بانٹنے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے پر ایک دوسرے کو مبارک ہی نہیں دی، مٹھائی نہیں بانٹی. بھئی شامیانے کس خوشی میں لگے؟ مٹھائی کس خوشی میں بانٹ رہے ہو؟ کوئی پیدائش یا کوئی خوشی کا موقع نہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اس خوشی میں مٹھائی بانٹ رہا ہوں. کیا اعزاز مل چکا ہے، امتی ہونے کا اعزاز. خوشیاں مناؤ، چہرے کھل جانے چاہیے. مبارک بھائی، مبارک مبارک امتی مبارک، جس امت کی اللہ سبحانہ وتعالی خود تعریف فرما رہے ہیں. اے محمد امتیہ، تم بہترین امت ہو، افضل، اعلیٰ. بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرو، مجھ پہ ایمان کیوں رکھتے ہو. یہ امتی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے چہرے کھل جانے چاہیے. آج امتیوں کے منہ لٹک گئے. امتی کہہ رہا ہے میرے حالات، اٹھ تیرا بھلا ہو جائے. امتی کہہ رہا ہے میرے حالات، پاجی تو جانتا میرے حالات ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور کہے میرے حالات خراب ہے. کتنی افسوسناک بات وہ کر رہا ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، وہ تو معیار زندگی بتا کے زندگی گزارنی کیسے ہے. میں نہ ہی مانوں تو میں حالات کی لپیٹ میں ہوں گا نا. حالات، امتی کہہ رہے ہیں حالات. اللہ معاف فرماتا. حالات آ جاتے ہیں، حالات آ گئے. حالات کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اب حالات آگے اللہ کو ہی کہہ رہے ہیں اللہ میرے حالات خراب ہیں، صحیح کریں. جیسے اللہ کو پتہ ہی نہیں، تو اللہ ہی نے تو بھیجے ہیں، تو اللہ ہی کو کہہ رہے ہیں اللہ میرے حالات خراب ہیں. حالات آ گئے، حالات میں نگلنا کیسے ہے؟ پسنا قبول کر لیا ہوا ہے، چلو کبھی نہ کبھی تو صحیح ہو ہی جائیں. نگلنا کیسے ہے؟ یہ نہیں سیکھ رہے علماء کے پاس جا کے، یہ نہیں پوچھ رہے چلو کبھی نہ کبھی تو صحیح ہوئی. یعنی کبھی نہ کبھی صحیح ہونے کا کتنا عرصہ، کتنا پیریڈ ہے، کتنے مال چھوٹ رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، دروشی، استغفار، تیسرا کلمہ، کہ صحیح ہو ہی جائیں گے. علماء کیوں بنتے ہیں؟ دنیا کی خرافات بڑھ رہی ہیں. یہ خرافات بڑھ رہی ہیں، ان کو قرآن حدیث کے حوالے سے بتانے کے لیے اللہ پاک علماء پیدا کرتے ہیں. ورنہ یہود و نصارہ چڑھ رہے ہیں، اللہ ساتھ ساتھ علماء کو بھی بڑھا رہا ہے. چلو ان کو بتاؤ حقیقت کیا ہے. حالات میں پھنس گیا، پھنسنا قبول ہے، نکلنا کیسے؟ نہیں جا رہے علماء کے پاس. جاؤ، ہمارے سر کے تاج، بیٹھو، ان کی خدمت کرو. مسئلے سے پوچھے، ایک ایک قدم بھی اجر دین کا وعدہ ہے کہ مسئلہ پوچھنے جا رہے علماء کے پاس. یہ ہے علماء. ڈھونڈو علماء، سارے ہمارے سر کے تاج ہیں. اب آپ وہ علماء ڈھونڈو جن کے پاس موبائل ٹچ فون نہ ہو. وہ بھی مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ڈھونڈنے پہ ہوتا ہے. تو وہ بتائیں گے حالات سے نکلنا کیسے ہے. پس گئے، حالات میں آ گئے، نکلنا کیسے ہے. حاجی باب صاحب اللہ جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے، بتا کے نکلنا کیسے ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، پھنس گئے.
حالات آ گئے، نبی تھے، حکمت کو جانتے تھے، تو کیا دعا مانگی تھی اس وقت سب کو پتا ہے۔ یونس مچھلی کے بیٹے نے کیا دعا مانگی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس پھنسی سچویشن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ خوش ہو گئے۔ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ پاک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، مجھ سے ظلم ہوا۔ اللہ نے کہ اس موقع پہ تو لوگ واہ اللہ کرتے، آپ میری تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کی، اللہ خوش ہو گئے، اے مچھلی میرے نبی کو باہر نکال دے۔ سچویشن وہی ہے، نوعیت بدلی ہے۔ وہ مچھلی کے پیٹ کے حالات ہیں، یہ دنیا کے پیٹ کے حالات میں پڑے۔ یہاں سے نکلنا کیسے ہے؟ حاجی وہ حافظہ فرما گئے، جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ فرمائے، فرماتے جو بندہ بندی 313 بار آیت الکریمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 313 بار استغفار پڑھتا ہے، سنگل بھی بجے ہوں گے اللہ توڑ دے گا، بارش کے قطرے کی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ گھر میں رزق عطا فرمائیں گے۔ 100 بار تسبیح نہیں ہوتی روشنی استغفار کی تیسرے کلمے سے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے؟ اس نفس کو اعمال کے اندر دھکیلنا ہے، دل نہیں کرے گا، دل کی نہیں ماننی، نکلنا ہے یہاں سے۔ یہ جا کے سیکھنے کا جمود توڑو، جاؤ پوچھو ان سے، راہیں کھل جائیں گے، یقین کریں آپ۔ پتہ چل جائے گا مقصد ذمہ داری کیا ہے، ورنہ لا علمی میں زندگی گزارتے چلے جاؤ گے، سمجھ نہیں آئے گی ذمہ داری کیا ہے، ہم نے کرنا کیا، ہم کر کیا رہے ہیں، آئے دنیا میں کیوں ہے، مقصد کیا ہے، بولنا کیا بول کیا، سننا کیا سننے کیا رہے ہیں، سب لا علمی میں ہو رہا ہے، اعتراضات بڑھے، وہ این جی یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ بتانے سے ہوگا میرے بھائی دوستو بزرگو۔ جیسے نماز پڑھ لی، بات ختم نہیں ہوئی، بات اب شروع یا کس نے نہیں پڑھی، یہ ہے مقصد۔ پیارے بھی بچے بہن بھائی، یہی میرے پیارے ہیں نا، قیامت والے یہی پیارے میرے خواب وہی دے دیں گے۔ اللہ خود پڑھتا تھا، مجھے نہیں کہتا تھا، میں حیران رہ جاؤں گا، دنگ رہ جاؤں گا، یہ تو میرے پیارے جن کے لیے میں سارا کچھ کیا، آج میرے خلاف کوئی چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیا بنے گا بھائی؟ یہ بتانا ہوگا دوست کو، بھائی کو، کہ ہم کیوں آئے دنیا میں۔ ہم اداکار، دنیا میں گھومنے والے، امریکہ، ناروے، جرمنی، کینیڈا، انگلینڈ، اکثر ہم ہواؤں میں ہی رہتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی اچھا شعبہ ہے ہی نہیں، لوگ عزت کرتے، پیسے دیتے، کار بھی دیتے، مکان بھی دیتے ہیں، تو اس سے اچھی عزت کون سی ہے؟ ہمارے دل میں یہ تصور تھا۔ یہ تو ذوالقرنین بھائی کا بلا ہو، ان کی نسلوں کا بلا ہو، ان کی نسلوں کا بلا، جنہوں نے یہ یاد دہانی کرائی کہ بھائی دنیا کی ہواؤں میں اڑ رہے ہو، قبر کے لیے کچھ ہے۔ یوں میں نے دیکھا، میں نے کہا بھائی آپ قبر کی بات، ڈرانے والی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہتا نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کچھ ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہے، تو کہتے تمہارے ڈرامے فلم تو کام آنا ہی نہیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت کون سی بات لڑ جائے، ایک بات پہ فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ڈرامے والے، فلموں والے یہ کر رہے ہیں، معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تھا بھی ایسا لا علمی میں نہیں، ہم نے آپ سے کوئی اور بات کرنی ہے، لو یہ لفظ تھا، لیکن اور بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی اور کون، اس وقت ٹائم دے دو۔ میں کہا جی اس وقت 2-2:30 بجے، ہاں جی کیا کرنا ہے، لائبریری جانا ہے۔ وہ بڑے بڑے بزرگ ہمارے ساتھ، ہمیں حیا انکار ہوا نہیں۔ میں نے کہا چلو چلتے، ایک دن ہمارا بن گیا پروگرام، سارے جتنے بڑے ہم شعبے تھے نا، بڑے بڑے اداکار، کبھی سار عرفان خوسر صاحب، سہیل احمد، جواز حسین، کوڈو، چھوٹا انور علی، وسیم عباس، مستانہ، ببو برال، یہ سارے فیمس، ارادہ کر لیا کہ ہم آئیں گے، فلاں ڈیٹ طے ہو گئی، ادھر حاجی صاحب کو خبر ہو گئی،
کہ دنیا دار کے جو فیمس لوگ ہیں، دنیا دار کے لوگوں کو جو ہنساتے ہیں، وہ آج آپ کے پاس آ رہے. آج صاحب بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، بلاؤ یار انہیں، میں بھی ملنا چاہتا ہوں انہیں. ہم چلے گئے 2, 2:30, 3 بجے وہاں تھیٹر کے بعد. حاجی صاحب کمرے میں بیٹھے تھے، پرانا کمرہ جو تھا. ہم کمرے میں گئے تھے، عائشہ کھڑے ہو گئے، مسافے کی سفید چادریں لگا دی، بٹھاؤ بھی نہیں بٹھاؤ انہیں، سب سے پہلے کھانا کھلاؤ، کوئی دعوت نہیں چل رہی، کھانا کھلاؤ. کھانا بھوک بھی لگی ہوئی تھی، سب دسترخوان لا کے فوراً کھانا آ گیا. 1.5 پا کی بوٹیاں آ گئی چھوٹے گوشت کی، 1.5 پا کی بوٹی، مجھے یاد ہے بڑی بڑی بوٹی تھی، پلیٹ سے باہر گر رہی تھی، ہم پکڑ کے ہم اس کو اندر کرتے تھے. تو شروع ہو کے بڑا مزہ آیا، کھا لیا ہم نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھا لیا. ہاں جی اچھا السلام علیکم جاؤ. بس کوئی دعوت نہیں چل رہی. آگے بتاؤں گا حکمت کیا تھی. کوئی دعوت نہیں چل رہی، کھایا بڑا مزہ آیا. اچھا بھی اچھا جاؤ. تو جب ہم جانے لگے تو عائشہ نے کہا بیٹا پھر کب ہوگے؟ ہم نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا حاجی صاحب اگلے مہینے. جی اگلا مہینہ بڑی دور ہے، اگلے مہینے. اچھا چلو ٹھیک ہے صاحب جاؤ. وہ اگلے مہینے بیچ میں 2-3 گشت کی، آؤ گے؟ ہاں جی آئیں گے. وہ میں پھر جانا پڑ گیا. وہ وہاں گئے، وہی عائشہ ملے، سلام کیا، بٹھایا، انہیں کھانا کھلاؤ، وہی چادریں لگ گئی، وہی 1.5 پا کی بوٹیاں آ گئیں. ہم نے کھایا، بڑا مزہ آیا. حاجی صاحب پچھلی بار جو کھانا کھایا تھا تو ہم چپ کر کے کھاتے رہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، کھاتے رہے. اب یہ کریں گے دروازے بند، پیارے والوں کو بلائیں گے، کہیں گے یہ ڈرامے فلمہ والے نوجوان نسلوں کو خراب کریں، آج ان کے ساتھ جو ہو سکے کر دو. ہم کھا رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے، ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، نہیں کوئی. ہم نے کہا جی وہ آئے نہیں جنہوں نے پھینٹی لگانی ہے. کہتے نہیں یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہاں جو آتا ہے اپنا جان مال ایمان لگاتا ہے، ایمان حاصل کر کے چلے جاتا ہے، یہاں مارتے نہیں کسی کو. میں نے کہا جی پچھلی بار کھانا کھایا بڑا مزیدار تھا. ایسا تو ہم دنیا میں جاتے رہتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہراتے ہیں، کھانے ان کے بھی اچھے، لیکن جو لذت پچھلی اور اب آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بھائی صاحب کہنے لگے یہ ذکر کا کھانا ہے. اچھا میں نے کوئی ذکر کنٹین ہے میکڈونلڈس جیسے KFC کوئی ایسی ذکر کنٹین ہے؟ کہنے نہیں، جس بندے کی خدمت پہ ڈیوٹی لگتی ہے وہ درود شریف پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، انڈیا میں ڈوئی پھیرتا ہے. درود شریف ذکر کا اثر ہے، اس اثر کی جو لذت ہے وہ آپ کو آ رہی ہے. میں نے کہا بڑا مزیدار کھانا تھا، مچھا ہو گیا. اچھا کھا لیا، اچھا سلام علیکم. اچھا اس دن کوئی اجتماع تھا بہت بڑا، تو کسی نے کبھی عائشہ کا بیان ہے، فجر کا بیان سن کے چلے جانا تھوڑی دیر. اور جی ہم نے پینٹ کمیجیں سوٹ پہنے ہوئے تھے، تو 12-13 آدمی تھا، ہم یوں کر کے لائن میں آگے عائشہ کے بالکل سامنے بیٹھ گئے تھے سامنے. اور ان کے جو بابا جی ہیں 15-20 منٹ بول لیں گے، کوئی نہیں سن لیتے ہیں. آدھا گھنٹہ بول رہے ہیں، تو آدھا گھنٹہ ہو گیا، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4.5 گھنٹے. میں نے کہا یہ بابا جی 4.5 گھنٹے بول رہے ہیں. کہتے اتنے ہی بولتے ہیں. میں نے کہا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہتے پہلے بتاتے تھا، پہلے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اسکرین پہ آ رہا ہے اتنے سامنے. ہائے اب جب ہم جانے لگے ہیں، سامنے ایک نوجوان بزرگ، کالی داڑھی، لال سرخ چہرہ، ہمیں دیکھ کے ہنس رہا تھا نوجوان. تو میں نے کہا بھئی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں. میں نے کہا یہ منڈا تھا، یہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں؟ ہاں یہ ہیں. میں نے کہا جی مولانا طارق جمیل تو ہم نے سنا تھا بڑا پیٹ ہوگا، سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے، لوگ دبا رہے ہوں گے ہیں. تو نہیں یہی ہیں. ان سے مصافحہ بڑے خوش ہو کے ملے، ہمیں گلے لگایا. انہوں نے پہلی بات کہی مولانا طارق جمیل صاحب نے. انہوں نے کہا میں تلمبے میں رہنے والا لڑکا، پنڈ میں رہنے والا لڑکا، کالج میں پڑھتا تھا، آپ سے ملنے کا تو صبر ہی نہیں تھا، لیکن میں نے آپ کا نہ کوئی ڈرامہ چھوڑا نہ کوئی فلم چھوڑی. میں نے کہا جی آپ یہ کیا کہہ؟ ہاں اگر نہیں یقین آتا تو میں آپ کو سنا دوں، آپ کو سارے ڈائلاگ. میں کہا جی مولانا صاحب بس کریں، ہمیں پتہ چل گیا آپ بھی ہماری برادری ہیں. کہنے لگے یار تم کو دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، لوگ دنیا آپ کو دیکھ رہی، میں تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. کچھ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے. میں کہ جی ضرور. ہماری ذمہ داروں کی جماعت آتی ہے کہاں؟
مسجد شودا ماں روڈ پہ ہے، بہت بڑی مسجد، پہلے تیمی داروں کی جماعت چلتی تھی، وہاں ہوگے ہاں جی آئیں گے انشاءاللہ۔ وہ وقت گزر جا، ہمیں فون آیا مولانا صاحب کا جماعت آ گئی آ جاؤ، ہم رات کو 2-2:30 بجے چلے گئے وہاں۔ تو مولانا صاحب کے ساتھ بڑے بڑے وڈیرے تھے، ذمہ دار تھے، بہت لینڈ لارڈ تھے، اور انہوں نے جب ہمیں دیکھا تو وہ تو حیران ہی ہو گئے، انہوں نے کہا یہ لوگ ہیں یہاں، یہ ہمارے بچے ان کو دیکھتے ہیں، یہ آپ ہمارے پاس آ گئے، بڑا حیران ہوئے، بڑا تھے۔ تو مولانا کہنے بھی کہاں سے آئے ہو؟ میں کہا لوگوں کو ہنسا کے آئے ہیں۔ اچھا تھیٹر سے آ رہے ہو؟ ہاں جی۔ لوگوں کو ہنسایا؟ مجھے بھی ہنساؤ۔ کوئی دعوت نہیں چل رہی ابھی تک، حکمت آ رہی ہوگی سر، مجھے بھی سو۔ میں کہا مولانا صاحب دیکھ لیں، میں تو یہاں نہیں سو، بس یہ اجازت ملنی تھی، یہ لطیفے، یہ ڈائلاگ، یہ لطیفے، یہ ڈائلاگ کہنا۔ مولانا صاحب ہنس کے کبھی ادھر گر رہے ہیں، کبھی ادھر گر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی بس کریں اور آپ کو آگے کہیں گے گرا دیں۔ کہتے یار دیکھو تمہارے آنے پہ میری جماعت کتنی ہنس گئی ہے، آؤ آ جایا کرو۔ لو سلسلہ شروع ہو گیا نا، سہل ہونے کی ترتیب بن گئی۔ انہوں نے کہا جی دیکھو سارا لگاؤ، گھر نہ جاؤ، تھیٹر کرو، تھیٹر کرو، تھیٹر کر کے واپس آ جائے مسجد میں۔ یہ ہو گیا سلسلہ، کوئی ڈرایا نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں بتایا کہ کرو کر کے واپس آ جاؤ۔ وہ یہ آہستہ آہستہ سلسلہ شروع ہو گیا، وہ ہمیں یہ اچھے لگنے شروع ہو گئے، انہوں نے کرام بڑا کیا ہمارا۔ میں نے کہا مولانا صاحب لاہور ڈیفینس میں رہتا ہوں میں، میرے بچے ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، اور جو سارا نصاب ہی یہود و نصارہ کا ہے، جو پڑھتے ہیں نا بچے انگلش جو بتاتے ہیں ہم لوگ، یہ سارا نصاب یہود و نصارہ کا ہے۔ انہوں نے کہا بھی دیکھو مسئلہ علم جو ہے نا وہ دین کا علم ہے، علم دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ایک فن ہے، سیکھ لو منع نہیں ہے، لیکن اصل دین جو میرے ساتھ قبر میں جائے گا آخر میں وہ دین کا علم ہے۔ بچے کو قرآن تو عشق کرا لو پہلے، 8 9 10 11 سال کے انہوں نے کوئی ڈاکٹر بننا انجینئر بن سکتا ہے، قرآن اس کے اندر آ جائے گا، اللہ پاک اس کو راہیں کھول دیں گے۔ یہ بات سننا تھی، دل میں اتری بات، گھر والوں سے مشورہ کیا، اللہ نے پہلے ہی وہ پردے والی دے دی تھی مجھے، میرے جن لائق کو، اللہ کا احسان ہے، شکر ہے۔ تو میں نے مشورہ، اس نے کہا اس سے بڑھ کر اور کون سی بات ہے کہ ہماری اتنی بڑی برادری ہے، 8 مامے 7 چاچے میرے، 8 مامے 7 چاچے۔ میں الیکشن پہ کھڑا ہوتا تھا، میں جیت گیا تھا، لیکن ابا نے کہا نہیں بیٹے یہ کام وہ نہیں ہے، خاموش۔ میں کہا جی ٹھیک ہے جی۔ تو کہنے لگے اس سے اچھی اور کون سی بات ہے؟ میں نے کہا جی پھر کیا حکم ہے؟ اقرا سے اٹھائے اور انگریزی اسکول سے اٹھائے، روضۃ الاطفال اقرا چنگی پہ جو ہے وہاں 5 بچے ڈال دیے، ہر سائز کا بچہ ہے، 5 بچے ابد بن گئے آپ کی دعاؤں سے۔ بڑا عالم بڑھ رہا ہے، 1 سال رہ گیا اس کا، یہ بیٹھے ہیں دریا ذوالقرنین بھائی، جو انہوں نے 1 لفظ پڑھا، ان کو جائے گا کہ نہیں؟ میرے صحیح بتائیں، 1 لفظ ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے قیامت کے دن یہ کیا کیا دوسرے کا کرام کرنے سے میں مل رہا ہے۔ نسلوں پہ انہوں نے لگا دیا، چھوٹے بچے۔ ایک اور بات، گھر میں ٹیلی ویژن چلتا تھا، بچے ٹی وی دیکھتے تھے، تو گھر والی پریشان ہو گئی، اس نے کہا یہ کیا بھائی، یہ قرآن بھی پڑھیں گے ٹی وی بھی دیکھیں گے، یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں آئی سوری مجھے پلیز۔ اوہو، اس نے انگریزی بولی، میں کہا اچھا کیا کریں آپ بتائیں؟ میں نے کہا میں کام کر کر کے اس میں یعنی مجھے اتنی اب نہیں شوق رہا جو پہلے تھا، اب آپ جو کہیں گی مجھے منظور ہے۔ انہوں نے کہا اجازت ہے اس کو نکال دوں؟ میں کہوں 16-17 سال ہو گئے ممبر میں بیٹھا جو، اس نے بھائی کو بلایا اپنے، اس نے کہا یہ ٹی وی یہاں سے لے جو، 17 سال ہو گئے گھر سے ٹی وی چلا گیا میرے، ٹی وی نہیں ہے، ٹی وی کے کام کرنے والوں کو گھر میں ٹی وی نہیں ہے، یہ دین کی نسبت ہوا، اللہ نے دل میں ڈالی، اس کا دل پہلے ہی بنا ہوا تھا۔ آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آتے ہیں قرآن پر سبق یاد کرتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، یہ روٹین بن گئی، گھر میں موجیں لگ گئی، لا الہ الا اللہ۔ یہ جب تک بچوں کو نہیں بتائیں گے، آئے ہائے ہائے، یہ دنیاوی خرافات میں پھنستے چلے جائیں گے۔
اس ماحول میں ان کو لاؤ. طالب علم استاد کے پاس کیا سیکھنے جاتا ہے؟ سب کہیں گے علم علم. طالب علم استاد کے پاس ادب سیکھنے جاتا ہے. ادب آ گیا، اللہ پاک اپنے علم میں سے علم اور علم میں سے علم خود عطا فرمائیں گے بچے کو. اس نے ادب کیا، ادب پہ سارا مدار ہے. والدین کا ادب، استادین کا ادب. جو ادب کر جائے گا اللہ پاک اسی راہیں کھولتا چلا جائے گا. ادب بنیاد ہے طالب علم کی، ادب بنیاد ہے. والدین کا ادب جن کی ہم ایک رات کا نہیں دے سکتے. قرآن فرمایا، حدیث کا منہ اللہ کا ہمیشہ ماں فرمائے، جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کے سامنے اوف تک نہ کرو، اوف تک نہ کرو. والدین اوف جن کی ہم ایک رات کا نہیں دے سکتے. ہر ادا ان کی اچھی لگنی چاہیے. ہر ادا والدین کی اچھی لگنی چاہیے. بیداری نہیں کرنی، نقصان ہو جائے گا. سارا دن کام کر کے آیا، تھکا ہارا گھر میں آیا، سخت نیند آئی، ابو کے کمرے میں گیا، ساتھ ابو کی چارپائی، ابو سو رہے ہیں، ابو خراٹے مار رہے ہیں. یہ خراٹے کس کے ہیں؟ ابو کے. کوئی بیداری نہیں کرنی، ساتھ چارپائی ڈالنی ہے. یہ نہ کرنا اٹھا کے بار برانڈے میں خود اندر سو گے، نقصان ہو جائے گا. ابو کے خراٹے سنو. کئی تو ایسے خراٹے مارتے ہیں جیسے سکوٹر سے سلنسر نکالا ہوتا ہے. ساتھ چارپائی ڈاؤ، ابو جان کے خراٹے سنو. بیٹے کو بلاؤ، رشتوں کی پہچان کراؤ. بیٹے بات سنو، یہ میرے ابو ہیں، تیرے دادو ہیں، ان کے خراٹے سنو. کتنا مزہ آ رہا ہے، واہ واہ کتنا مزہ آ رہا ہے. بچہ کہ ابو جان آپ کہتے ہیں مزہ آ رہا ہے، یہ تو پورا کمرہ ہلن لیا ہے، تو اسی کہتے ہو مزہ آ رہا ہے. اوے سنو، یہ میرے ابو ہیں، تیرے دادو ہیں. پہچان کراؤ. صبح اٹھو، ابو جان کو کہو، ابو جان آپ نے رات کو جو خراٹے مارے مجھے بڑا مزہ آیا ہے. چلو بیوقوف، خراٹے نہ مزہ آتا ہے، نیند نہ اڑ جاتی. نہیں ابو جان میں صحیح کہہ رہا ہوں، بہت مزہ. مذاق نہ کر میرے نال. اور کمرے چنگے بھلے بندے نے نیند نہ اڑ جائے، تو کہنا بڑا مزہ ہے. ابو جان سچ کہہ رہا ہوں، بڑا مزہ آیا ہے. اچھا بیٹا مزہ آیا، جا تیرا اللہ پلا کرے. یہ دو لفظ سن لو، پلا ہو گیا. کس نے کہا ہے؟ ابو جان نے کہا ہے. جا بیٹے تیرا اللہ پلا کرے، پلا ہو گیا. یہ دو لفظ لے لو، گل بن جائے گی ساری. ان کو ساتھ لے لو. بیٹی، بہن، بیوی، یہ تین اہم رشتے ہیں، ہماری جگر کے ٹکڑے ہیں. ان کو ساتھ لے لو. اگلے گھر میں جانا ہے، کوئی سکھایا ہوگا جوڑ ہوگا، نہیں سکھایا ہوگا تو توڑ ہوگا. اس سے بچ جاؤ. ان پھولوں کو اپنے ساتھ لے لو. بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف فرما ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے. بیٹی آ رہی ہے، پاس بٹھاتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، ماتھا چومتے تھے. فرمایا بیٹیاں میری خوشبوئیں ہیں. اور بیٹیاں میری خوشبوئیں ہیں. اس نیت سے جو بیٹی کی پرورش کرے گا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہے، تو اس بیٹی سے اس کو وہ خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. کر کے تو دیکھو. بیٹی حاتم تائی کو شکست ہو گئی، مال غنیمت آ گیا، غلام لونڈیاں آ گئی بیچ میں. حاتم تائی کی بیٹی بھی تھی. وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی تو سر سے ننگی تھی. آپ اٹھے، آپ نے اپنی چادر اس کے سر میں ڈال دی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ یہ تو کافرہ کی بیٹی ہے.
تو آپ نے ارشاد فرمایا بھلے بیٹی کافرہ کی ہو یا مسلمان کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ یہ ہے مسلمان۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہے حدیث شریف کا مفہوم جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ معاملات میں بھی جاتا ہے، وہاں مسلمان کیسا ہے؟ مسلمان وہ ہے انگریز عورت نظر آئے تو فوراً دل میں کہے انگریز بہن جا رہی ہے، یہودی نظر آئے یہودی بہن جا رہی ہے، عیسائی عورت نظر آئے عیسائی بہن جا رہی ہے۔ یہ ہے مسلمان۔ اب کرو تبلیغ کا کام۔ مولا صاحب فرما رہے تھے کہ جس نے نظروں کی حفاظت کر لی سمجھو دین بھی لین پہ چل نکلا۔ فجر پڑھی تہجد پڑھی، فجر پڑھی تہجد پڑھی، باہر نکلا نظر کہیں اور پڑھی، سارا معاملہ ہی کھٹائی میں پڑ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ نظروں کی حفاظت کر لو۔ سڑکوں پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی نظر دیکھ رہی ہے، یہ کیا لکھ دیا؟ لکھو اللہ کی نظر تجھے دیکھ رہی ہے۔ نظر خراب ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر کا نظر خراب ہو گئی، اینک لگے گی، تو جو نظر بے حیا ہو گئی ہے اس کو کون سا ڈاکٹر صحیح کرے گا؟ وہ تو میرے اندر بیٹھا ہے۔ نظروں کی حفاظت۔ سب مائیں بہنیں، آئے سب مائیں بہنیں، وہ تبلیغ کرنا آسان، نظروں کی حفاظت کرنا آسان ہو گیا تبلیغ کرنا۔ لاہور میں ہے وہ ایوان اقبال، وہاں میوزیم بہت بڑے تقریبات ہوتی ہیں، مذہبی بھی سیاسی بھی ساری، ایک بہت بڑی تقریبات تھی، مشہورات بھی بہت زیادہ بیٹھی، اس میں میرا بیان تھا، ایسے بیان چل رہا تھا، تو یہ بات چلی سب مائیں بہنیں بیٹھی ہیں۔ میں نے کہا سب مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، تو بیچ میں میری بیگم ہی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، معاف کرنا۔ میں نے کہا معافی چاہتا ہوں، میری بیگم کو نکال کے باقی سب مائیں بہنیں، وہ نہ گھر جا کے کہے کہ ہے بیان کہتا ہے میری بہن کہتا ہے۔ میں نے کہا نہیں بیگم، اللہ جانتا ہے کہ دل میرا کہنا شروع کر کے سب مائیں بہنیں ہیں تیرے علاوہ۔ اتنی بڑی بلنڈر مسٹیک۔ 3 رشتے بتائے، بیٹی بہن اور بیگم۔ دوسرا بہن اہم رشتہ ہے، بہن کے جو جذبات ہوتے ہیں بھائی کے لیے جان قربان کر دینے والے ہوتے ہیں۔ بہن سے پیار محبت والا تعلق بڑھاؤ، اسے بتاؤ بہن کا دین اسلام میں رشتہ کیا ہے۔ آج تو میری بہن ہے، بازار جانا چلے میرے ساتھ پردے میں جا، ابو کے ساتھ پردے میں جا، امی کے ساتھ پردے میں جا، منع نہیں، جاؤ لے کر جاؤ۔ بہن کا دین اسلام میں اہم رول ہے بھائی، یاد رکھنا، پتہ ہوگا سب کو۔ بہن ذریعہ بڑی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ حالات سب کو پتہ ہے واقعے کا، نوز باللہ قتل کرنے چلے، کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ قتل کرنے، گھر کی خبر ہو، بہن مسلمان ہو گئی ہے، گھر کے جاتے ہی بہن کو مارا، ماتھے سے خون نکلا، خون دیکھا بھائی کا دل نرم ہو گیا، بولا کیا پڑھ رہی تھی؟ بولا تو ناپاک ہے، پاک ہو، پاک کرایا، قرآن سنایا، دل نرم ہو گیا، کہا مجھے لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ صحابہ رضی اللہ عنہ یہاں سے عمر آ رہا ہے، دور سے نپٹا دے، آپ نے کہا نہیں آنے دو آنے دو، آتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ ذریعہ کون بڑی؟ بہن، اس کے بتاؤ تیرا تو دین مقام ہی بڑا اونچا، بتانے سے ہوگا، چپ نہ رہو، اس جمود کو توڑو، بولو کھولو، دل نہیں کرے گا دعوت دینے تو دینی ہے۔ ہائے ہائے، آخری بات بیگم، اہم رشتہ بیگم کو دوست بنا لو۔ جس نے بیگم کو دوست بنا لیا سمجھو دین کی لائن پہ چل نکلا۔ بنانا کہتے ہیں بیگم دا، بنانا کہتے ہیں ایسے بنانا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی مبارک ڈھونڈ لو، گھر کا کام خود کرتے تھے، پیوند خود لگا رہے ہیں، جوتی خود گانٹ رہے ہیں۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باغ میں جاتے، دوڑ لگا جان کے ہار جاتے تھے، اے عائشہ تو جیت گئی میں ہار گیا۔ اچھا کس پیالے سے پانی پیا؟ کس طرح سے؟ اس طرح سے، میں بھی اس طرح سے پیوں گا۔ عائشہ آج آٹا میں گوندوں گا، روٹی تم پکاؤ گی، جن کے لیے کائنات بڑھائی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آٹا گوند رہے ہیں، 40 سال من و سلوہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آئے، ان کے لیے ساری زندگی نہیں آ سکتا تھا، نہیں ہمیں بتانے کے لیے گھر والی کو ساتھ لے کے چلنا۔ لا الہ الا اللہ۔
آٹا گوندھ لیا، اماں جان کو روٹی بن گئی، سالن آ گیا، اماں جان کو سامنے بٹھایا، پہلا لقمہ توڑا، خود نوچ نہیں فرمایا، اماں جان کو کھلایا۔ یہ ہے دین۔ ہم بھی جب آپ گھر جائیں گے تو بیگم کو پہلا لقمہ کھلائیں گے نا بھائی، ہے نا؟ شروع تک کرو نا، پاہمیں کو کیسا رسپونس ہوئے، شروع تک کرو نا، کرو گے نا بھائی انشاءاللہ۔ ایک آدمی کو سنت لڑ گئی، وہ گھر چلا گیا، بیگم دروازہ کھولو، کیا بات ہے گڈو کے ابا آج اتنی جلدی آ گئے، روٹی بناؤ، روٹی ابھی تو روٹی کھا کے گئے، ڈاکٹر نے زیادہ روٹی کھانے منع کیا، نہیں روٹی بناؤ، پلی لوگ سے روٹی بنا دی۔ روٹی بن گئی، کھانا آ گیا، اب سنت ہونے لگی، اٹھ کے چلی گئی ادھر، تو بولا کہاں جا رہی ہو؟ آج سامنے پہ روٹی کھائیں۔ اس بات پہ وہ حیران ہو گئی، اس نے گڈو کے ابا آج آپ نے یہ کیا کہہ دیا، سامنے پہ روٹی کھائیں؟ آپ نے تو ہمیشہ یہی کہی تھا کہ میں جب روٹی کھانے لگوں چہرہ سامنے نہ لایا کر، میری روٹی ہضم نہیں ہوتی، پرلے کمرے میں چلی جائے کر، سسرال چلی جائے کر، فون کر کے آیا کر، سردار روٹی کھا لی آ جاؤ۔ نہیں سامنے پہ سامنے بٹھایا، پہلا لقمہ توڑا، کہا منہ کھول آ کر، میں تو اڈیا دی روٹی کھاواں گی، پتہ نہیں تو اڈیا دھوتے کہ نہیں دھوتے، چلو میں نہیں کھاندی۔ بچے کی کہن گے امی ابو روٹی کھوا رہے ہیں، ابو امی روٹی کھوا رہے ہیں، امی چوچی موچی کوئی جلی کٹی سننے کا نام دین ہے۔ جواب دے کو لڑائی ہو جائے گی۔ سامنے بٹھایا، وہ کہہ رہی نہ، وہ کہہ رہا ہاں، وہ کہہ رہی نہ، وہ کہہ رہا ہاں، ہاں نہ ہو رہی، لیکن پری لوگ سے اس نے بات ماننی تھی۔ اس نے کہا منہ کھولو آ کرو، اس نے آ کیا، اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا منہ بند کر لے، سننا تو لیٹ ہو گیا سی۔ یار اتنی لا علمی میں ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ بٹن ٹوٹ گیا تو اسے جھڑک رہا ہے، بٹن توڑ دیا ہے، نمک زیادہ پڑ گیا ہانڈیے میں تو اسے ڈانٹ رہا ہے، اسے اپنی ذاتیں گڑا رہا ہے۔ جانتی نہیں ہم ذمہ ہوتے ہیں، ہمارے کے بولتی جانتی نہیں ہم جٹ ہوتے ہیں، بتاؤں تجھے، ہوئے اور تو جانتی نہیں ہم راجپوت ہوتے ہیں، وہ بھی غصے میں کہہ دیتے ہم بھی جن پوت ہوتے ہیں۔ پہلے بات کہی نا، نہیں بھائی اس کا اکرام کرو، اس کی تعریف کرو، اسے کہو بیگم تو کتنی سونی ہے، یہی نہیں کیا جا رہا، آئے بیگم یہی نہیں کہہ رہا کتنی سونی ہے تمہاری، وہ بھی نہیں کہہ رہی تو کتنا سونا ہے، نہیں یہ کہنا ہوگا، اس کا دل جیتنا ہوگا، ہاں اتنی اچھی ہے تو بیگم، آئے کہو اسے یہ دین ہے، دل جیتو، دین کو معاملات میں لے جانے کا نام دین ہے۔ اسے کہو بیگم تو اتنی اچھی ہے، ایک بات صفائیاں کرتی ہیں، بیگم تو تھک جاتی ہوگی، آج میں تجھے دبا کے سوؤں گا، آج میں تجھے دبا کے سوؤں گا، کر کے دیکھو رونا شروع کر دے گا، اگر چاچو دین گھر میں آ جاؤ، آج میں تجھے دبا کے سوؤں گا۔ کئی تو ایسی ہوں گی یہ دبائیے تو پھر اے بھی دباؤ، بسم اللہ آن دیو۔ یہ معاملات میں دین کو لے جانا یہ دین ہے، دل جیتنا ہے۔ انبیاء کرام دلوں پہ محنت کرتے تھے، دل کا یقین صحیح ہو جاتا تھا تو جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جاتے تھے، اس صحیح اعمال ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کامیابی کے فیصلے عطا فرماتے تھے۔ اس لیے بڑا وقت تھوڑا ہے، میں تو آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں، اب ہم چلے جائیں گے یاد دہانی کرا کے، اس یاد دہانی کو جو آگے لے کے چلے گا وہ کامیابی والی زندگی کو گزارے گا۔ لو جی مسئلہ یہ ہے، ہمارے میر صاحب کہتے ہیں ہم جہاں جو تو نگد جماعت لو، 1 منٹ کی تشکیل ہے بس، 1 منٹ کی بس۔ کون بھائی یہ کہے گا کہ میں صبح سے 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں تیار ہوں؟ جے بھائی اتنا بڑا مجمع، اب یہ بات ہوگی، کھڑا ہو کے کون خوش قسمت